अगर हम इस करने में की कोशिश की तो हम आपकी टीम से ही बजा देते। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम। एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। पनामा केस की तमाम दरख्वास्तें काबिल समाअत करार, लेकिन तहकीकाती कमीशन का कयाम आज भी ना हो सका। वज़ीर आज़म का जवाब तो आ गया, वज़ीर आज़म के बच्चों के जवाब का ताहाल इंतजार है। मामला पीर तक लटक गया। पनामा कमीशन की तहकीकात किन बुनियादों पर हों? फरीकैन ने अपने अपने TORs जमा करवाने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी के कवायद और ज़वाबित की पाबंद नहीं होगी। ऐसे में मुमकिना TORs क्या हो सकते हैं? बात करेंगे मामले के तमाम फरीकैन से। पंजाब खतरनाक स्मोक की लपेट में, अवाम बीमारियों की जद में आने लगे, लेकिन हुकूमती इकदामात पर ताहाल धुंध छाई है। और ब्रेक्सिट वोट पर कायम होने वाली बरतानवी हुकूमत को बड़ा धचका। बरतानवी हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट से वोट लाजमी करार दे दिया। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन के साथ मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। पनामा केस की समाअत तो रोजाना की बुनियाद पे हो रही है, लेकिन तहकीकाती कमीशन का कयाम आज भी नहीं हो सका। मैं एक मर्तबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। पूरी कौम की नजरें और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि पनामा के मामले का नतीजा क्या निकलता है। आज तवक्को की जा रही थी कि पनामा पर तहकीकाती कमीशन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से मामले की सफाई के लिए जवाब तो दाखिल करवा दिया गया, लेकिन वज़ीर आज़म के बच्चों की तरफ से जवाब फिलहाल दाखिल नहीं करवाया गया। हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की तरफ से जवाब न आने पे अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया और मोहलत सिर्फ पीर के रोज तक की दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज जो जवाब दाखिल करवाया उसके मुताबिक उनका कहना था कि बैरून मुल्क फ्लैट्स और दीगर जायदादों के वो मालिक नहीं है और वो ऑफशोर कंपनियों के मालिक भी नहीं है और रेगुलर टैक्स कवानीन के मुताबिक टैक्स अदा करते हैं। उनका कोई बच्चा उनके ज़ेरे किफालत नहीं है और आर्टिकल 62-63 के तहत वो नाअहल करार नहीं दिए जा सकते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जवाब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने TORs आज पेश कर दिए, जिसमें कई सवालात तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुताल्लिक और उनके खानदान से मुताल्लिक सामने रखे, लेकिन दो बुनियादी सवालात बहुत अहम थे और वो ये कि जो अल तौफीक कंपनी को $32 मिलियन दिए गए वो किस अकाउंट से दिए गए और वज़ीर आज़म का बताई गई जायदाद हासिल करने में क्या किरदार था और मरियम नवाज मेफेयर फ्लैट्स की अकलौती मालिक कैसे बन गई। इसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज अपने TORs सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। उनके TORs में भी कुछ सवालात रखे गए हैं, ये कि शरीफ खानदान की 1985 से लेके 2016 तक कितनी जायदाद थी, शरीफ खानदान की कितनी जायदादें बेनामी हैं, 1985 के बाद शरीफ खानदान के ज़राए आमदन क्या थे, शरीफ खानदान ने सरमाया मुल्क से बाहर कैसे मुंतकिल किया और शरीफ खानदान के ज़राए आमदन, बैरून मुल्क सरमाए और टैक्स रिटर्न्स में क्या मुताबिकत है। आज की कार्रवाई के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि पनामा का तहकीकाती कमीशन एक रुकनी होगा और इसके बाद अगली समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। पनामा केस की समाअत तो रोजाना की बुनियाद पे हो रही है, लेकिन तहकीकाती कमीशन का कयाम 3 रोज तक मजीद लटक गया है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई को खत्म किया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 3 एतराजात उठाए। उनके 3 एतराजात क्या थे, आपको दिखाते हैं। 7 महीने से पनामा की बात हो रही है, तो जब एहतसाब हो रहा है क्यों नहीं जवाब दे रहे? इन्होंने कहा था, इनके दरबारियों ने, कि हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। आज कर दिया चैलेंज। मैं अटॉर्नी जनरल से पूछता हूं, आप नवाज शरीफ के खानदान के कोई मुलाजिम हैं? आप पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं, ये खानदान की करप्शन का केस है, आप कैसे लड़ सकते हैं उनके लिए? पनामा के मामले पर आज की कार्रवाई के बाद इमरान खान साहब के मजीद 3 नए एतराजात तो आपने सुन लिए। इनके एतराजात की वजूहात क्या वाकई ठोस हैं, सॉलिड हैं, इस पर भी बात करेंगे। कमीशन कब बनेगा, तहकीकात का दायरा कार क्या होगा और अपने अपने मौके पर कायम फरीकैन किसी भी फैसले की सूरत में क्या रद्द अमल देंगे। आज के प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे, तमाम फरीकैन से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी प्रोग्राम में जो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमाओं के दरमियान एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया झगड़े की सूरत में, नाजेबा कलिमात की सूरत में हुआ, उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि अवामी तहरीक माफी मांगे, जबकि अवामी तहरीक ने मुतालबा किया है कि नईमुल हक को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। ताहिरुल कादरी अवामी तहरीक के सरबरा, तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबरा इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरुल कादरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप बैरून मुल्क हैं और आप टेलीफोन पे वक्त दे रहे हैं। आज ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, पूरी कौम पनामा के मामले का नतीजा जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह से एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि अवामी तहरीक माफी मांगे। लेकिन मैं इस मौजूद पर कोई बात नहीं करने के लिए आपको टाइम दिया। आप कोई इसके अलावा जो असल सब्जेक्ट है उस पर बात करना चाहें तो मैं हाजिर। आपसे पनामा मकामी कायदीन लोकली आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपस में सेटल कर लेंगे इस इशू को। आपसे पनामा के मुनासिब नहीं समझता कि मैं ताहम वो मैंने देखा है जी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल के साथ ज्यादती हुई। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब जी, अलामा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अलामा ताहिरुल कादरी साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। जी अलामा साहब कहिएगा आप। जी मुझे आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी, आप प्लीज कहिएगा। मैंने बताया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक में जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है खुर्रम नवाज गंडापुर साहब जी, ये पीटीआई के पूरे एहतजाज में सबसे ज्यादा जो गर्मजोशी और उसकी तायीद और हिमायत में अच्छे जज्बात रखते हैं, सबसे ज्यादा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब जी। तो मैंने देखा उससे नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया, ज्यादती हुई है। बाकी मैं इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मकामी तौर पे डील कर रहे हैं। आप कोई और जो इम्पोर्टेंट इशू हो पनामा लीक्स के हवाले से कोई वो पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं। जी अलामा साहब आपसे डेफिनेटली पनामा के मामले पर भी बात होगी, लेकिन ये चूंकि मकामी क़यादत इसको डील कर रही है आपस में, लेकिन आपका और इमरान खान साहब का बहुत गहरा और बड़ा रिस्पेक्टफुल ताल्लुक रहा है और इस आज के वाक़े को एक बड़े तनाजुर में देखा जा रहा है कि शायद अपोजिशन में दरार पड़ गई है और ये दरार खलीज बनती जा रही है। तो इस तनाजुर में भी मैं आपसे आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी कि क्या कोई खलीज डेवलप हो चुकी है अपोजिशन के दरमियान, सियासी कजन्स के दरमियान? मैं फिर दोहरा के कहूंगा कि मैं इस सब्जेक्ट पर कोई कमेंट नहीं दूंगा।
وہ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کر لیا ہے. جی وہ مقامی قیادت موجود ہے, سی 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 کے رہنما پاکستان عوامی تحریک کے موجود ہیں, وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈرز وہ آپس میں مل کے ڈیل کر لیں گے. مجھ سے اصل موضوع پر اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں نے ٹائم اس مقصد کی. ٹھیک ہے, اب پاناما کے حوالے سے ذرا بات کر لیجئے. جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علامہ صاحب کہ وزیراعظم صاحب کا جواب تو آ گیا ہے لیکن وزیراعظم کے بچوں کا جواب نہیں آیا, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو کل, آپ کو یاد ہوگا, پورا دن کل یا پرسوں غالباً جی جب یہ میٹر آیا ہے سپریم کورٹ کے کہا تو میں نے اپنے کمنٹس اس وقت دیے اور میں اسی پر قائم ہوں. اور آپ آگے آگے دیکھیں گے کہ سب ذہن جو ہے وہ میری رائے کے ساتھ اتفاق کرتے چلے جائیں گے, اور وہ یہ کہ حکومت, وفاقی حکومت کھیلے گی سپریم کورٹ کے ساتھ. آج بھی کھیلی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچے تو عاقل بالغ ہیں, میری زیر کفالت نہیں ہیں, ان کے جواب نہیں دلوائے گئے. اور اپنے لیے کہہ دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ وہ پراپرٹیز اور وہ سارا کچھ میرے نام نہیں ہے. یہ کھیل ہے, وہ کھیلیں گے. اور 4 دن انہوں نے لے لیے اس میں. اب پیر کو پھر آپ ایسا کوئی بیان دیکھیں گے تو یہ بیانات چلیں گے, خوب چلیں گے, اسٹیٹمنٹس چلیں گی, ٹاک شو میں ڈسکشنز ہوں گی, بات چیت ہوگی. اور اینڈ ریزلٹ میں نے کہا کہ ٹرک کی سرخ بتی ہے اس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ نکلے گا اس میں. علامہ طاہر القادری صاحب اپنا تبصرہ دے رہے تھے, اپنی رائے دے رہے تھے, اپنے خدشے کا کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے. نعیم الحق صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نعیم الحق صاحب. طاہر القادری صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہوگی. اس معاملے پر بھی آپ سے بات کروں گی جو آج سپریم کورٹ کے باہر بہت افسوسناک واقعہ ہوا آپ کے اور خرم نواز گنڈا پور صاحب کے درمیان. لیکن پاناما کا معاملہ چونکہ بڑا ہے, پہلے اس پہ آپ سے سوال کر لوں. آپ نے آج ٹی او آرز جمع کروائے ہیں تحریک انصاف نے, لیکن عدالت نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ٹی او آرز کی پابند نہیں ہے. اگر ٹی او آرز میں تمام جتنے بھی نام شامل ہیں 800-900 ان سب کا یکساں احتساب ہو, ایک بیک وقت احتساب ہو, تو پی ٹی آئی کو قابل قبول ہوگا کیونکہ آپ کے ٹی او آرز ریوالو اراؤنڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی. دیکھیں, ہم نے جب سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا یہ بات چند دن پہلے, تو تمام جماعتوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ کہ ہم اپنے ٹی او آر پیش کریں گے. ایک تو وہ ہیں جو مشترکہ طور پر تمام اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے مرتب کیے ہیں, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اپنے بھی بنا سکتے ہیں. تو اصولی طور پر یہ موقف جو ہے یہ ہم نے تسلیم کر لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے پاناما لیک کا یہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پاکستان لیگ نون یا نواز شریف صاحب اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ان کی جو مزاحمت ہے جواب دینے کی وہ مسلسل جاری ہے. آپ کو شاید نعیم صاحب یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال وہیں کا وہی ہے کہ پاناما میں شامل, پاناما پیپرز میں شامل تمام ناموں کا اگر یکساں اور بیک وقت احتساب کیا جائے تو تحریک انصاف کو قبول ہوگا. نہیں, یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انکوائری ہے یہ صرف شریف خاندان پر ہونی چاہیے, ورنہ وہ تو کئی سال کی بات ہے 400-700, اور وہ کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے, وہ کام ہے ہماری ایف آئی اے اور ہماری جو نیب اور ایف پی آر کا ہے, اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا. آپ کی یاد ہوگا, تو آپ سپریم کورٹ کو پابند رہے ہیں کہ وہ آپ کے ٹی او آرز کو مانیں. سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کے ٹی او آرز کی پابند نہیں ہوگی. نہیں, بالکل نہیں کہا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں اور سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے گا. یہ ہم تسلیم کریں گے ٹی او آر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا. اوکے, عمران خان صاحب نے, میں نے ابھی 3 اعتراضات بھی دکھائے ہیں. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مینٹینیبلٹی کو آج چیلنج کیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے فرام دی گورنمنٹ سائڈ, لیکن جو سپریم کورٹ کا آرڈر سامنے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی فریق نے مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا آج. نعیم صاحب, تو یہ تضاد ہے اگین عمران خان صاحب کے موقف میں اور ریالٹی میں. میں تھوڑی سی میں سن نہیں پایا تھا, نظر باہر تھا تھوڑی دیر کے لیے, میری غیر موجودگی میں یہ ہوا ہے. مگر انہوں نے اعتراض کیا تھا, اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں کیا اعتراض کیا تھا, کیونکہ ہمارے وکلا نے بعد میں مجھے بتایا. میں نے سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا نہیں ہے, تو اس لیے میں مزید کامنٹ نہیں کر پاؤں گا.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नईमुल हक साहब, जो आज अफसोसनाक वाकया हुआ आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिटवीन यू एंड खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, तारुल कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। आपने आज कहा कि अवामी तहरीक जो है वो माफी मांगे। अवामी तहरीक का मुतालबा मकामी तौर पर यह सामने आया कि नईमुल हक को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं, आप यकीन मानिए गरीदा के खुर्रम नवाज गंडापुर ने ये जो सिलसिला, इसका आगाज एक ऐसी गंदी गाली से किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो रिपीट नहीं कर सकता अल्फाज। शेख रशीद, एजाज चौधरी और हमारे 3-4 वकील उसके हैं, इसके गवाह हैं। और उसके बाद उन्होंने यानी और मुगल्लिज़ात ऐसी बयान गालियां दी हैं, हालांकि वो समझ रहे थे कि मैं उनको हटा रहा हूं रास्ते से। इमरान खान आने वाले थे, सारी लाइनें लग गई थी और जो फोटोग्राफर्स थे वो मुझे कह रहे थे, यानी जो टीवी के जो थे, कि साहब आप रास्ता साफ कर दे ताकि इमरान खान साहब को सीढ़ी से उतरते भी हम कैप्चर कर ले। तो मैं हाथ के इशारे से मैं वकला को हटा रहा था जिसमें अक्सर हमारी पार्टी के थे, ये रास्ते में खड़े थे। तो इन्होंने मेरा हाथ का इशारा देख के इतनी गंदी गाली दी मुझे, उस पर फिर मैंने भी इनको शटअप कहा, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने मुंह से बहुत गंदी गाली निकल गई, शेख रशीद को अलग ले गए। फिर इन्होंने जाकर प्रेस के सामने मुगल्लिज़ात इमरान खान के खिलाफ शुरू हो गए, उनके खिलाफ इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इनको माफी मांगनी चाहिए। अब मैं इस बात को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देना चाहता कि सब कौम के सामने और अहम मामला थे, ये एक जाती मामला था जो वहां ले गए हैं, मगर ये बहुत ही बद जबान और बद कलामी की। और मौलाना तारुल कादरी को चाहिए कि इनकी तालीम बालगा के लिए इनको टोरंटो बुला लें, इनको कुछ आदाब सिखाएं, इनको कुछ तमीज सिखाएं। इन्होंने जो आज मुजाहरा किया, मेरी कभी ये आदत नहीं रही कि किसी किस्म की गलत यानी गिरी हुई जबान इस्तेमाल करूं, मगर इस शख्स के मुंह से गालियां ही गालियां निकल रही। और फिर इसने इमरान खान के खिलाफ जो बातें की वो आप खुद मालूम कर लीजिए क्या की। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस रवैये की। और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मौलाना तारुल कादरी से इसकी शिकायत की जाएगी। इससे ज्यादा मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, इस मसले को हम तभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नईमुल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद पनामा के मामले पर मजीद गुफ्तगू और ये कि तहकीकाती कमीशन कब बनेगा, इस पर मजीद बात करेंगे नून लीग से और शेख रशीद अहमद साहब से। जी वेलकम बैक। पनामा के मामले पर ही मजीद बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, क्योंकि उन्होंने भी आज अपने TORs जमा करवा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कुछ सवालात नवाज शरीफ साहब उनके ख़ानदान के सामने रखे हैं और एक तरह से मुतालबा भी किया है कि उनके TORs को कंसिडर किया जाए। तजवीज़ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, आपके TORs में सिर्फ शरीफ ख़ानदान से मुताल्लिक सवालात हैं, क्या आप पाबंद कर रहे हैं अदालत को कि वो सिर्फ शरीफ खानदान की तहकीकात करे और बाकी नाम जो पनामा पेपर्स में हैं, जो 800-900 नाम हैं, उनकी तहकीकात के बारे में क्या होगा शेख साहब? वो भी करें जी, सेकंड पार्ट वो करें, पहले इनको ले, पहले इनसे शुरू करें और मेन मसला इनका है। शेख साहब, आपने कहा कि अदालत की मर्जी है और अदालत ने कहा है कि वो किसी के TORs की पाबंद नहीं होगी। अगर तमाम नामों को शामिल कर लिया गया, जो बाकी 800-900 नाम भी हैं, तो वो आपको काबिल कबूल होगा वो TORs? तमाम लोग जिसने गाजरें खाई हैं उनको आजमूने की गोली मिलनी चाहिए और पाकिस्तान की दौलत जिसने भी बाहर सबसे पहले हमसे शुरू हो और किसी को माफ ना किया जाए और एक ऐसा ट्रेंड सेट करे जो हिस्ट्री याद रखे। और एक ऐसा वक्त आ गया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अल्लाह ताला इस कोर्ट से ऐसे फैसले कराएगा, तारीख लिखी जाएगी। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या जो तहकीकाती कमीशन है वो हमसे यानी कि अपोजिशन से आगाज कर ले, तो जिससे मर्जी तहकीकाती कमीशन तहकीकात का आगाज करे, कोई एतराज नहीं होगा अवामी मुस्लिम लीग को, शेख रशीद अहमद साहब को? मेरी सलाह यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त कैप्टन ऑफ द टीम है, उससे शुरू करें। उसके बाद जो बाकी लोग हैं बी टीम बी जूस के, उनको भी शामिल करें। पहले इससे तो शुरू करें ना जिसने पाकिस्तान को मकरूज किया है, जिसने पाकिस्तान की इज्जत को रुसवा किया है, जिससे पाकिस्तान फाइनेंशियली इस
کرائسس میں داخل ہوا ہے. شروع نواز شریف خاندان سے کرے, بعد میں جو بھی آتا ہے اس کو ضرور ٹرائل کرے, کسی کے ساتھ لحاظ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی صلاح ہے, یہ آپ کی تجویز ہے. یہ بھی بتا دیں کہ یہ ٹرائل تحقیقاتی کمیشن جو ہے یہ صرف پاناما پیپرز تک محدود رکھا جائے یہ ٹرائل, یا اس سے بیونڈ بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے جی, چوروں کو پکڑنے میں کس کو اعتراض ہے؟ پاناما اس وقت فریش ہے, اور جس نے غلط ایسٹ جمع کرائے ہیں 12 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. 12 لوگوں کو اس لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ انہوں نے غلط ایسٹ دیے. تو پھر نواز شریف بھی اسی میں آتا ہے. تو نواز شریف اسی میں آتا ہے, اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نااہل ہیں تو پھر یہ بھی نااہل ہے, ورنہ ان کو بھی واپس لایا جائے. یہ میری اقتضاء ہے عدالت سے, اور انشاءاللہ تعالی میرا کیس بہت ہی واضح اور کلیئر ہے, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں نواز شریف صاحب کو نااہل ہوتے دیکھتا ہوں, اس قانون کے زمرے میں ممکنہ طور پر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, پاناما کے حوالے سے تو یہ آپ سے بات ہوئی. آج جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, پوری قوم کی نظریں پاناما کے حوالے سے سپریم کورٹ پہ تھی, لیکن سپریم کورٹ کے باہر جو مناظر دیکھے خرم نواز گنڈا پور صاحب کے درمیان اور نعیم الحق صاحب کے درمیان, آپ نے اس میں شیخ رشید صاحب بیچ بچاؤ کروایا. اپوزیشن میں یہ جو دراڑ پڑ رہی ہے یہ آپ کو کتنی خطرناک نظر آ رہی ہے؟ یہ دراڑ کس طرف سے آ رہی ہے؟ یہ خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی پالیسیز کی طرف سے آ رہی ہے, اور کتنی خطرناک ہے یہ اپوزیشن کے لیے؟ کوئی خطرناک نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا شام تک. ایسے ہی تلخی ہے, ہارڈ اور ہارش الفاظ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو یا کل صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے, گلے ملا دیں گے, اور کوئی ایسی غلط فہمی نہیں, دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بات کر رہے تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے پاناما کے ٹی او آرز کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نون لیگ کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم سوال کریں گے کہ وزیراعظم صاحب کا جواب تو آ گیا, لیکن وزیراعظم صاحب کے بچوں کا جواب سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آیا؟ اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم پاناما کے معاملے پہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. السلام علیکم خواجہ سعد رفیق صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. آپ کراچی میں ہیں اور جو بڑا حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ وہاں اپنی مصروفیات میں ہیں, لیکن شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گی جو آج سب جاننا چاہ رہے ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ وزیراعظم کا نام پاناما میں شامل نہیں ہے, اور جو آج وزیراعظم کی طرف سے جواب داخل کروایا گیا ہے خواجہ صاحب, اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پاناما پیپرز میں وزیراعظم کا نام شامل نہیں ہے. وزیراعظم کا نام شامل نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے وہ جواب داخل کروا دیتے ہیں, اور ان کے بچوں کا نام شامل ہے پاناما پیپرز میں, ان کی طرف سے جواب نہیں آتا. ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سادہ ترین جواب تو یہ ہے کہ آج کے لیے جتنا دیا جانا چاہیے تھا اتنا میٹیریل دیا گیا ہے, اور منڈے کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بچوں کے حوالے سے جمع ہو جائے گی اور اس حکم کی تعمیل کی جائے گی. لیکن اگر آپ اس کے بیک ڈراپ میں جائیں تو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین ہر قیمت پر لگے ہوئے ہیں شکاریوں کی طرح, کہ کسی طرح کوئی اصول کار فرما ہو یا نہ ہو, نواز شریف صاحب کو سیاست سے اور وزارت عظمیٰ سے نکلوایا جائے. اس کام کے لیے پہلے انہوں نے انتخابی عمل میں جایا, وہاں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اب عمران خان صاحب اور وہ جو پنڈی والا جوان ہے اکیلا آدمی, وہ اور کچھ لوگ جو تھے, ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ سازش کریں اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی اور سول گورنمنٹ کی غلط فہمی پیدا کریں. طاہر القادری صاحب بھی 2014 کے دھرنے میں آئے تھے, اس وقت امپائر کی بات ہوتی تھی, لیکن میچورٹی ہر جگہ پریویل کر چکی ہے اور سب کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. سو اس سازش میں بھی ناکامی ہوئی مسلسل. اب یہ تیسرا حملہ ہے دھرنوں کے بعد ہماری قیادت پر اور ہماری پارٹی پر, اور اب ان کا رخ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے ذریعے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو. تو جب یہ معلوم ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بغض کے تحت آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملے گا, تو ہمیں پھر محتاط کھیلنا چاہیے نا, اسٹروک پلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ نے جو یہ جملہ پورا ایک منٹ کر لیں جی, تو ہم کہیں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, لیکن جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا ہمارے مخالفین چاہتے ہیں ان کی خواہش بھی پوری
نہیں ہونے دیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کہیں رکاوٹ حکومت نہیں ڈالے گی. حکومت جتنی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اپنی سٹیٹمنٹ سے, اپنے بیانات سے, آج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو جواب داخل ہوا ہے, گورنمنٹ از ویری ڈیم کانفیڈنٹ کہ کہیں پر وہ بلیک آؤٹ نہیں ہو رہی. پھر اس کے باوجود کیا یہ تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں کہ ابھی تک وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے جواب داخل نہیں ہوتا, اور پیر کو کیا واقعی جواب داخل ہو جائے گا خواجہ صاحب؟ جی ہاں, ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ملک میں موجود نہیں ہے. مزید مہلت تو نہیں لی جائے گی؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال, کوئی مہلت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور وہ ملک میں موجود نہیں ہے. اور خود آنریبل کورٹ نے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے بھی وہاں پہ ریمارکس دیے تھے کہ ایک دن میں جواب دینا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو, تو اس لیے منڈے کا جو ٹائم ہے اس دن ہو جائے گا. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں, جب مقدمہ چلتا ہے تو اس میں ایسے کئی مقام آتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے. میں نے خواجہ صاحب ایشو تو ہے, عدالت نے آج برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جواب ابھی تک کیوں داخل نہیں ہو رہا, تو ایشو تو ہے خواجہ صاحب. عدالت کی برہمی میٹر نہیں کرتی, عدالت کا فیصلہ میٹر کرتا ہے. اور عدالت برہم بھی ہوتی ہے, عدالت میں گفتگو اچھے ماحول میں بھی ہوتی ہے, کبھی سخت ماحول میں ہوتی ہے. عدالت ہوتی ہے, تو عدالت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما کا بوجھ اٹھا کے نہیں جانا چاہتے. جیسے ہم نے انتخابی دھاندلیوں کا جو وہ ایک گٹری ہمارے سر پہ عمران خان لادنا چاہتے تھے, ہم نے اتار پھینکی, اور سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا, اور خان صاحب فیصلے سے بھاگ گئے. اور میں آج آپ کو عرض کروں آپ کے پروگرام میں, اللہ خیر کرنے والا ہے, نیت بر مراد ہوتی ہے. ہمارے لیڈر کی نیت صاف ہے, اور وہ ایک متحمل انسان ہے اور صبر والے آدمی ہے. انہوں نے جتنے تیر چلانے ہیں چلا لیں, اللہ تعالیٰ انہیں پھر سرخرو کریں گے, اور یہ پھر اپنی شکلیں چھپاتے پھریں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم ڈیلے نہیں کریں گے, لیکن ایک کیس کی پیس ہے اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ڈیلے نہیں کریں گے لیکن کیس کی پیس کے مطابق چلیں گے. اب یہ کیس کی پیس کون ڈیفائن کرے گا خواجہ صاحب؟ یہ گورنمنٹ ڈیفائن کرے گی, شریف فیملی ڈیفائن کرے گی, یا عدالت ڈیفائن کرے گی؟ یہ آپ ifs and buts لگا رہے ہیں ساتھ میں. کوئی if and but نہیں ہے. عدالت کا اپنا طریقہ کام کرنے کا, اور جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, ظاہر ہے پٹیشنر جو ہے اس کا, تو جو پٹیشنر ہے وہ تو چاہتا ہے 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی انصاف ملے. ہم بھی چاہتے ہیں تاخیر نہ ہو. کیوں؟ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہمارا میڈیا ٹرائل ہوگا, اور ہمیں میڈیا ٹرائل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی شوق ہے. البتہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی حنیف عباسی صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں پٹیشن کر دی ہے, تو وہ بھی بڑی سیریس ہے. میں بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ ضرور کہوں گا, یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ حکومت کی رائے نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا گیا تھا تب بھی اختلاف کے باوجود میں نے کہا تھا کہ ان کو نکالنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. وہ آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتی ہیں. میں آج کہوں گا سیاست دانوں کو اپنے تنازعات نہیں لے کے جانے چاہیے کہیں اور. اب چلا گیا ہے, اب فیصلہ وہیں ہوگا. خواجہ صاحب آپ بار بار اس بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نون لیگ کو قابل قبول ہوگا اور فیصلہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو آج TORs پریزنٹ ہوئے ہیں فرام PTI, فرام شیخ رشید صاحب, وہ ایڈمنٹ ہیں, وہ تجویز کر رہے ہیں کہ صرف تحقیقات شریف خاندان کی ہوں. اگر TORs تحقیقاتی کمیشن کے یہ بنتے ہیں کہ پاناما پیپرز میں تحقیقات صرف شریف خاندان کی ہوتی ہیں, تو قبول ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مقدمہ ہی سپریم کورٹ میں شریف خاندان کے بارے میں چل رہا ہے. قبول کرنا یا قبول نہ کرنا تو بات نہیں ہے, وہ ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں, عدالتی فیصلہ جو ہے اس کو آپ قبول کریں نہ کریں, لیکن اس کو تسلیم اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. تو عدالتی فیصلے پر عمل تو ہوگا, جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اسے ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. پاکستان کا آئین ہے, اس کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے. اب رہ گئی بات جو آپ نے کی ہے, تو ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے, اور حنیف عباسی صاحب نے خان صاحب اور ترین صاحب کے بارے میں پٹیشن کر دی ہے. ہمارا بھی کیس بڑا مضبوط ہے حنیف عباسی صاحب کا, تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شاید ساتھ ساتھ چلے گا. اب اس لیے کوئی جلدی دکھانے والی بات نہیں ہے. خان صاحب جتنی جلدی کرنا چاہیں ان کے بارے میں بھی بڑی جلدی فیصلہ ہوگا, جو بھی ہوگا. یہ بڑی آپ بٹوین دا لائنز بڑی باتیں کر رہے ہیں. خواجہ صاحب ایک دو سوالات آپ سے مزید کرنے ہیں. عمران خان صاحب نے آج 3 مزید نئے اعتراضات سپریم کورٹ کی کارروائی کے بعد سامنے رکھے ہیں. ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ شریف خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان نان سیریس آدمی ہے. میں جو لائن دی ہوئی ہے میں اسی پہ رہوں گا کہ خان صاحب آپ کی کوشش سے ہم فارغ نہیں ہوں گے.
اور ہمیں فارغ کراتے کراتے کہیں خود فارغ نہ ہو جائے. بس میں انہی باتوں پر رہوں گا جو میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ باتیں کل ریکارڈ کا حصہ بن سکتی ہیں. ایک لاسٹ کوشچن آپ سے خواجہ سعد رفیق صاحب. ایک جو آج جواب داخل کروایا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے, اس میں ایک لاسٹ لائن تھی کہ in view of the above it is humbly prayed that the petition may kindly be dismissed. اس سے عدالت کو بھی یہ تاثر ملا کہ شاید مینٹینیبلٹی چیلنج کی جا رہی ہے, ایک کنفیوژن ہوئی, جس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہا تھا کہ مینٹینیبلٹی چیلنج نہیں کی جائے گی, اب وہ چیلنج کر دی گئی ہے. تو یہ لائن جواب میں کیوں ہے کہ the petition may kindly be dismissed؟ میں قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ لائن اگر ان کے جواب میں نہیں ہوگی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید اینڈ کمپنی جو ہے یہ سچ بول رہے ہیں؟ obviously جب نواز شریف صاحب نے اپنے دفاع میں بیان دیا تو اس کے اینڈ پہ وہ ہو یا کوئی ہو, وہ یہی درخواست کرے گا کہ اس پٹیشن کو یہ غلط ہے, اس کو آپ ڈسمس کر دیں, پرے کی ہے. اس کا تعلق مینٹینیبلٹی سے بالکل ہی کوئی نہیں ہے. وہ ٹرمنالوجی الگ ہے, وہ طریقہ کار الگ ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے. عمران کو تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, لمبے لمبے جھوٹ بولنے کی, اور چیزوں کو مکس اپ کر کے تو لوگوں کو دھول اڑانے کی جس میں کچھ نظر نہ آئے. بالکل اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آپ میرے بعد کسی بھی قانون دان سے بات کریں جو امپارشل ہو, وہ کہے گا یہی بنتا تھا, اس کا مینٹینیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. خواجہ رفیق صاحب پاناما کے معاملے پہ بات کر رہے تھے اور نون لیگ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے وضاحت دے رہے تھے بہت سے وضاحت طلب معاملات پر. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پالیٹکس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے بلکہ ایک سوشل ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہر خطرناک اسموک کی لپیٹ میں ہیں. حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. اسموگ دو انگریزی الفاظ اسموک یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند کا مجموعہ ہے. اس لفظ کا پہلا استعمال 20ویں صدی میں لندن کی فضائی آلودگی کے لیے کیا گیا. اسموگ فضائی آلودگی کی بدترین قسم ہے جو اکثر بڑے شہروں کو اپنی زد میں لیتی ہے. یہ کوئلے کے زیادہ استعمال, صنعتوں کے پھیلاؤ, گاڑیوں اور بسوں وغیرہ کے دھوئیں سے زیادہ جنم لیتی ہے. اسموگ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس سے سانس کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کمزور افراد مثلاً بچوں اور بزرگوں کے لیے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. پنجاب کے کئی شہر خاص طور پر. اسموگ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ تو آپ نے دیکھی, اسی پر ہم بات کریں گے. انتہائی سنگین معاملہ ہے پنجاب کے شہریوں کے لیے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک ہفتے سے پنجاب شدید اسموگ میں گھرا ہوا ہے, انتہائی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے. کمیٹی کل بنی ہے حکومت کی طرف سے, رپورٹ آج پیش ہوئی ہے. کوئی ہمیں حکومت کی طرف سے اقدامات خاطر خواہ نظر نہیں آ رہے اسموگ کے حوالے سے. حکومت ڈیلے کیوں کر رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے؟ گورنمنٹ آف پنجاب ایک تو میں بتانا چاہوں گا ڈیلے نہیں کرتی, بلکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں, نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں. اور جہاں تک اس ایک موسم کے تغیر کا تعلق ہے, یہ ایک پورے ریجن میں اس وقت صورتحال ہے. اور جو اسموگ ہے یہ بیسیکلی تو ڈرٹ پارٹیکلز ہیں جو ہوا میں موجود ہیں, اور جب نمی ان کے گرد آتی ہے تو پھر ہوا سے سلفر اور نائٹروجن اس میں مکس ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے یا ناک پہ یا چہرے پہ. اور خاص طور پہ وہ جو وینریبل پیشنٹس ہیں, زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا استھما کے لوگ ہیں, اس کو یہ کسی حد تک افیکٹ کر سکتی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, کیونکہ لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں بیسیکلی پنجاب کے بعض علاقوں میں ہے, کہیں ہائی لیول پہ ہے, کہیں میڈیم لیول پہ ہے, کہیں بالکل لو لیول پہ ہے. تو لاہور کے ارد گرد قصور, شیخوپورہ, حیدرآباد تک جو ہے یہ ہائی لیول ایریا ہے. جو گوجرانوالہ, سیالکوٹ, ملتان, پنڈی بالکل لو میں چلے گئے ہیں, یہ تھوڑے میڈیم پہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو میڈیم کے شہر ہیں وہ بھی کسی حد تک ہائی پہ آ جائیں. ابھی ہفتہ دو ہفتے یہ صورتحال ایک تو برقرار رہے گی, رہے گی. اس کی دو وجوہات ہیں. آج تھوڑی کم ہے, جو ایک تو ہوا کی سپیڈ بالکل زیرو ہے, اس ہوا کی سپیڈ کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. دوسرا بارش کا بھی جو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ناردرن ایریا سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور بہت بھی 5-4 دن بعد بارش ہوئی تو پنڈی کے نواح میں ہوگی. لاہور میں بھی ہفتہ دو ہفتے بارش کا کوئی چانس نہیں ہے.
اور اسموک بیسیکلی دلی سے شروع ہوئی تھی. دلی اور سارا جو ایریا لاہور سے آگے تک ہے وہ اسموک میں ہے. اور ایک میں اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں کئی طرح کے عوامل شامل ہوتے ہیں. ہمارے اپنے شہروں میں جو ماحولیات ہے وہ کوئی اسٹینڈرڈ لیول پہ نہیں ہے, میں اس کو اعتراف کرنا چاہوں گا. مگر چاول کی کاشت کے بعد خاص طور پر سیٹلائٹ کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں گزشتہ ہفتے کی. مشرقی پنجاب میں بہت زیادہ کھیتوں کو آگ لگائی گئی ہے. تو اس وقت جو سیٹلائٹ میں تصویر آ رہی ہے اس میں ریڈش بہت زیادہ مشرقی پنجاب میں. ہم نے یہاں دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے. ادھر بھی کچھ سپاٹس ضرور موجود ہیں, لیکن یہ دہلی سے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہے. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسموک کی کریشن میں, لیکن اس کے علاوہ انڈسٹریز کا زیادہ ہونا, ان سے دھواں نکلنا, ان کا فضلہ ہونا, ٹرانسپورٹ کی تعداد زیادہ ہونا, گاڑیاں, بسیں. اور آج میں دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے حیرانگی بھی ہوئی, اگر میرے پروڈیوسر چلا سکیں, یہ چلا بھی رہے ہیں اس وقت ہم گورنمنٹ آف پنجاب کا ایڈ. اور گورنمنٹ آف پنجاب کا ایڈ کہہ رہا ہے عوامی آگاہی مہم کا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے اب ماحولیاتی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ پہ کام کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ کنٹریبیوٹس ٹو اسموگ, لیکن اس ایڈ میں کہا جا رہا ہے کہ اسموک کنٹرول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کو بڑھایا جا رہا ہے. بیسیکلی اس میں جو ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں متواتر گزشتہ 2-3 دن سے, اس میں بیسیکلی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں پہ بحث کی گئی ہے. شارٹ ٹرم تو وہی ہے جو میں آپ کو پریکاشن میئرز کر رہا ہوں. میں وہ ایک آدھ منٹ اس لیے ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ویورشپ ہے, تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کم از کم, جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں, باغات میں جاتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کو لنگس ان کے ویک ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے یا استما کے پیشنٹس ہیں, وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. جو آنکھوں میں خدا نہ خاصا اریٹیشن ہے یا گلے میں ہے, وہ ایک عارضی فیز میں ہے. تو فیس واش کرنا صاف پانی سے, ہینڈ واش بار بار کرنا, 8-10 گلاس پانی پینا, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. سائیکل سوار, موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں. جہاں تک آپ نے انڈسٹریل ویسٹ کی بات کی ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ تھوڑا لانگ ٹرم ہے, اس میں شہری آبادی سے آپ کو دور ان کو لے جانا پڑے گا, تو ایک ظاہر پروسیس کے تحت ہوگا. تو ہم نے دونوں سٹڈیز پہ کام شروع کیا ہے. ایک شارٹ ٹرم ہے, ہفتہ 2 ہفتے جو صورتحال رہتی ہے, اس پہ اسپتالوں میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں. ویسے اسپتال میں ابھی تک خدا نہ خاصا اس وجہ سے مریضوں کی تعداد میں یا بچوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم دن میں 3 ٹائم ڈاٹا اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک شارٹ ٹرم صورتحال ہفتہ 2 ہفتے ضرور رہے گی, لیکن لانگ ٹرم میئرمنٹس لینے ان پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. تو اس کے لیے بہت سے عوامل ہیں جو انٹرنیشنل ایک ایکسپیرینس ہے, جیسے بیجنگ میں انہوں نے کیا, چائنا میں, وہ ایک ہمارے سامنے بڑی بہتر مثال ہے. تو لاہور میں جن اربنائز ایریا میں یہ صورتحال ہے, ٹریفک کے حوالے سے صورتحال ہے, یا فرنسز لگے ہوئے ہیں یا بھٹے لگے ہوئے ہیں, تو ان کو مرحلہ وار ہم کو ٹریٹ بھی کرنا پڑے گا اور ان کو آہستہ آہستہ ہمیں شفٹ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک.